बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिनों से ख्याल था कि इस मौजू के ऊपर ज़ुबान खोली जाए, क्योंकि ये मौजू अब बहुत खौफनाक तरीके से पाकिस्तान के मुआशरे को घेरता जा रहा है, बल्कि कैंसर की तरह फैल रहा है। और कैंसर की तरह फैलने की वजह बुनियादी तौर पे ये है कि यहाँ पे पढ़ने का रिवाज कोई नहीं है। मीडिया को पिछले 10 साल में इस तरह बना दिया गया है कि मीडिया के अंदर सोचने समझने जो कि होना चाहिए, दुनिया भर के मीडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग बिठाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल तो क्या, इंटेलेक्ट से भी दूर दूर का वास्ता नहीं है, ना तारीख का पता है, ना हालाते हाजरा का पता है। उनको मीडिया के अंदर लाया गया था ये कह के कि बेटा एक टॉपिक है तुम्हारे पास, और उस टॉपिक का नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। बस तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। फलस्तीन के अंदर 70,000 लोग कत्ल हो जाए, आपके 7 बजे के प्रोग्राम का पहला मौजू बानी पीटीआई ने फूसी मार दी, बानी पीटीआई ने पद मार दिया, बानी पीटीआई ने ये कर लिया, बानी पीटीआई ने वो कर लिया। और देखिए हमारे ऊपर तो पाबंदी है, हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, बानी पीटीआई कहना पड़ता है। फलाना आईएसआई का बंदा हमें फोन करता है। ए ड्रामे करने वाली गंदी नस्ल जो है, वो इस वक्त बकायदा एंकर बन के बैठी है। और अब सोशल मीडिया के अंदर तो मजीद गलाजत हो गई। दुश्मन का हमला जिस लेवल पे आया है, मैं कोशिश करूंगा आज का पहला जो सेगमेंट है हमारा, ये जो पहला वीलाग होगा, वो इस बुनियाद के ऊपर, मतलब मैं बुनियादी मसला आपको समझाऊं, फिर मैं इस पे कंटिन्यू करूंगा। और वो ये है कि जनाब अ, मतलब कि आप अपनी जमीन से सूडो नेशनलिज्म, मैं जिसको हिंदू नेशनलिज्म कहता हूँ, और इसकी प्रमोटर है वो बीजेपी है। और बीजेपी ने इक़्तिदार में आने के लिए भी और इक़्तिदार में आने के बाद भी हिंदुत्व नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। ये शुद्धि और संगठन की तहरीकें जिसमें मुसलमान हो जाने वाले लोगों को या क्रिश्चियन हो जाने वाले लोगों को या बुद्ध हो जाने वाले लोगों को हिंदू बनाना शामिल था। हालांकि वो पहले हिंदू नहीं थे, लेकिन उनको बकायदा हिंदू धर्म के अंदर वापस लेके आना शामिल था। ये तारीख के अंदर है। और इस तरह की इनकी घटिया हरकतों की वजह से जो अंग्रेज के जेरे इंतजाम और जेरे सरपरस्ती परवान चढ़ी थी, बुनियादी मकसद इनका क्या था कि अब देखें ना, इंडिया के अंदर लव जिहाद शुरू करवाया ना मोदी साहब ने कि मुसलमान लड़कियों से जो हिंदू लड़के शादी करेंगे उनको रियासत जो है वो वजीफा देगी, उनको प्रायोरिटी के ऊपर जॉब्स देगी। ये लव जिहाद उन्होंने शुरू करवाया। इल्जाम वो दूसरे पे लगाते हैं। ये शॉविनिज्म हो, उसका सबसे पहला इंडिकेटर ये होता है कि जो जुर्म वो कर रहा होता है उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहा होता है। पॉइजनस गैस हिटलर अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होता था, लेकिन उसका जो वजीर इतलात या मशीर इतलात था वो दूसरों के ऊपर ये गोएबल्स, वो दूसरों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा होता था। ये गोएबल का प्रोपेगेंडा का असूल नंबर 2 था। पहला असूल क्या था कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या था कि अटैक, मतलब कि जो जुर्म तुम कर रहे हो उसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दो, जो घटिया हरकत आप कर रहे हैं उसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दें। लेकिन ये आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि यहाँ पे कम उम्र हिंदू लड़कियां जो है ना उनको फोर्स किया जाता है इस्लाम कबूल करने के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा इसका मुबल्लिग था वो मिठू तोता नाम का कोई एमएनए था पीपल्स पार्टी का। मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी ने फिर उसको टिकट नहीं दिया बाद में, लेकिन सब अभी भी वो पीर साहब हैं, कोई मिठू साहब। वो मिठू साहब जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। उनके कोई अपने मुकामी माली मफादात हैं, ज़मीनी मफादात हैं, जिसके लिए वो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये एक पॉकेट के अंदर है, और उस पॉकेट के अंदर है जिसमें बड़े सगीर का सबसे बड़ा मंदिर भी कायम है। लेकिन प्रोपेगेंडा ये लोग हमारे ऊपर ये इम्पोज करते हैं अपनी तरफ। सरकारी मोदी सरकार की सरपरस्ती के अंदर लव जिहाद जो है ना उसका इन्होंने आगाज कर रखा है। तो जो जुर्म ये लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं, बाइन ही इसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। खाक साहब ने यहीं से असूल ड्राइव करके पीटीआई के लिए बनाया था, और पीटीआई एग्जैक्टली यही साबित हुई। उमर यूथ साहब बाकियां ते फार्म 47 का इल्ज़ाम लगा के मामा आप स्टे ऑर्डर ते बैठा होया सी, और स्टे ऑर्डर भी अपने च जंप लिया होया सी।
وہ اگلے نے ڈوگر صاحب گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, انہوں نے وہ پرے چھڑے کر کے انہوں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ کرو, 80,000 ووٹوں سے جیتے ہوئے ہو یار, تو خطرہ کس بات کا ہے, جاؤ فیس کرو. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہندو نیشنلزم کو پرموٹ کرنے کے لیے جو جہاد مودی صاحب نے شروع کیا یا کروایا, اس کے نتیجے میں پروپیگنڈا یہ کیا کرتے ہیں, اس پروپیگنڈے کی سب سے بڑی زد جو ہے وہ اندرون سندھ میں ماری گئی ہے. وہاں پہ جی ایم سید سے آغاز ہونے والا یہ جو زہر تھا, یہ جو گناہ تھا, جس کے اندر ان کا تاریخی ہیرو جو ہے وہ بن گیا ہے راجہ داہر, اور کیمونسٹ جو کہ روس کے مرحوم ہو جانے کے بعد یتیم ہو گئے تھے نظریاتی طور پر بھی اور مالیاتی طور پر بھی, انہیں اس نیشنلزم کے اندر پناہ نظر آئی ہے. اور آج کل وہ یہ نیشنلسٹ جو ہے یہ نہروں کے مسئلے کے اوپر سڑک روک کے بیٹھا ہو, وہاں کا پانی نہیں دے اندر نہریں نہیں بننے دے گا, یہ والا, یہ سارے وہ کنیکٹڈ ہیں. یہ ہر پاکستان کے ایشو کو انڈیا کے, مطلب دیکھیے نا, اب بھارت جو ہے وہ عالمی فورم سے پاکستان کے خلاف کیا شکایت لے کے جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی دیکھیں پانی جو ہے وہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور پاکستان ہر سال جو ہے وہ اتنا پانی سمندر میں بہا دیتا ہے. ٹھیک ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے وہ سارا ڈیٹا شیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں, اتنی بارشیں ہوئیں, اتنے کیوسک فٹ پانی ان کے دریاؤں میں گیا, یہ انہوں نے 80% پانی دریا سمندر برد کر دیا. یہ تو گندے لوگ ہیں, یہ تو فضول لوگ ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو سمندر میں بہا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ جو نیشنلسٹ ہیں, ہندتوا نیشنلزم کے فالوور نیشنلسٹ جو ہیں, یہ جنہوں نے اگلی 1-2 نسلوں کے اندر اسلام چھوڑ جانا ہے, یہ جو اپنے نام کے ساتھ داہر لکھنے والے لوگ آپ کو تل ابیب میں اسرائیل کی طرف سے لڑتے ہوئے ملیں گے, یہ وہ گمراہ لوگ ہیں, یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو اس ہندتوا نیشنلزم کا شکار ہو کے اتنی نفرت میں چلے گئے کہ انہوں نے اسلام بھی ترک کر دیا لیکن اپنے نام کے ساتھ داہر لکھ, ٹھیک ہے, اور داہر لکھتے, راجہ داہر کے داہر لکھتے. اور آپ اگر یہ تھوڑا سا فلسطین کے اندر جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے آپ پس منظر میں اور ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ناموں کے ساتھ داہر لکھا ہوا ملے گا. یہ بنیادی طور پہ اندرون سندھ کے مفرور ہڈ حرام ہیں جن کو اپنی اسلامی حوالے سے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہے اور بڑے شرمندہ ہے اس کے اوپر, اور یہ اس کا کسی کہنا چاہیے مداوا کرنے کے لیے اب اسرائیل کی طرف سے جا کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی روم عمل ہوتے ہیں. تو یہ اندرون سندھ کا ہو گیا. یہ آزاد کشمیر کے اندر جو پہلے کشمیری نیشنلزم کے اوپر تھے جن کو ہم کن کترے کہتے تھے, ہم کشمیری جو ہیں مین سٹریم کشمیری جو ہے ہم ان کو کن کترے کہتے تھے, ان کن کتروں کی ہر جگہ کے اوپر 1-2% سے زیادہ کبھی بھی اہمیت نہیں رہی. آخری زمانے میں ان کی امیدوں کا محور اور مقصد امان اللہ خان ہوتا ہے. امان اللہ خان کے دیہانت کے بعد امان اللہ خان کشمیری نہیں تھا, ویسے واپس کی بات ہے, اس کا ویلی سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور ہم ویلی کے علاوہ کسی کو کشمیری ماننے کے لیے تیار نہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا تھا, لیکن امان اللہ خان صاحب کے دیہانت کے بعد بیچارے لاوارث ہو گئے, تو پھر یہ ہندتوا نیشنلزم کا شکار ہوئے جس کے اندر یہ پہلے اپنے آپ کو زمین سے جوڑتے ہیں, اپنی زمین کے اوپر فخر کرنا شروع کرتے ہیں, جو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ڈائریکشن تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد باہر سے آنے والی ہر چیز کو کنڈیم کر دیتے ہیں اور شروع یہ کرتے ہیں شمال سے آنے والے حملہ آوروں کے ساتھ. حالانکہ شمال سے آنے والے حملہ آوروں کو اگر کسی نے منہ دیا تو وہ بھی مسلمان ہی تھے, لیکن چنگیز خان تک کو منہ دیا ہے وہ مسلمانوں نے دیا ہے, خلجی نے دیا ہے, یہاں پہ علاؤدین خلجی نے. اچھا جی, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے اس کے تاریخ میں سے. یہ جو جتنے بھی ہمارے پروگریسو ہیں نا, یہ جو ذہنی طور پہ مجہول لوگ ہیں, بددیانت لوگ ہیں, انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگ, یہ مبارک علی اینڈ کمپنی وغیرہ, یہ سارے جو نام نہاد ہسٹورین بنے ہوئے ہیں, بھئی جن لوگوں نے شمال سے آنے والے حملہ آوروں کو مسلمان یہاں پہ جرنیلوں نے منہ دیا ہے, اس کا ذکر نہیں کرتے, اس کو ذرا سائیڈ پہ کر کے گزر جاتے. ٹھیک ہو گئے یار. یہ ہمیں یہ تو بتاتے ہیں گالی دینے کے لیے کہ شاہ محمود قریشی کے باپ نے یا فیصل صالح حیات, ان کے بزرگوں نے جناب انگریزوں کی حمایت کے اندر 1857 میں جنگ آزادی میں مجاہدین کو, آزادی کے مجاہدین کو دریائے راوی میں گرا گرا کے مارا. یہ تو یہ تاریخ میں لکھ دیتے ہیں. وہ مجاہدین تھے کون, کس کے خلاف جہاد کر رہے تھے؟
تو جو 1857 تک مزاحمت کر رہے تھے، جب پورا بر صغیر سرمگو ہو چکا ہوا تھا، پیر پگاڑا انگریزوں کی گود میں بیٹھ چکا ہوا تھا، یہ کہیں تو بڑی تکلیف ہوگی ان کو. پیر پگاڑا حریت کے چیمپئن جو تھے، ان کا روحانی رہنما انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے انگلینڈ جایا جا چکا تھا. اس وقت تک بھی پنجاب مزاحمت کر رہا تھا، اور سب سے آخر میں بر صغیر میں اگر کسی ریاست نے سرنڈر کیا انگریز کے سامنے تو پنجاب کی ریاست تھی. لیکن پنجاب کو گالی دینی ہے، ڈرپوک کہنا ہے، بغیرت کہنا ہے، یہ کہنا وہ کہنا، پڑھایا یہی گیا نا، پروپیگنڈا یہی کیا گیا، بکواس یہی کی گئی. جو ریاست سب سے آخر میں انگریز کے سامنے سرنڈر ہوئی، اس ریاست کو نکو ثابت کرنا، کیونکہ خود بہت بڑے وکاؤ پر، خود بہت بڑے گھٹیا رہے ہیں، خود انگریز کے چاپلوس رہے ہیں، خود اس کے کاسا لیس رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا ہے. مطلب کہ اس لیے جو آپ سے زیادہ سپیریئر ہے، جو آپ سے زیادہ بہادر ہے، اس کو گالی دو اور گالی دو اور گالی دو. اور ہمیں اپنی طرف سے تاریخ دان کون سے مل گئے؟ امپورٹڈ کیمونسٹ. اور ان امپورٹڈ کیمونسٹوں نے انتشار کا، انارکی کا اپنا ایک ایجنڈا امپلیمنٹ کیا، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی تاریخ کے اوپر شرمندہ کر دیے. جو تابناک تاریخ، جو شاندار تاریخ تھی، اس کے اوپر ہی آج پنجابی بچہ جو ہے نا وہ شرمندہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ ہندوتوا نیشنلزم کے جو وکٹم ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی 8 کے قریب کیسز ایسے ہوئے کہ وہ باہر سے آنے والا ہر چیز خراب، حملہ آور بھی خراب ہو کے، باہر سے آنے والا، پھر بات آگے بڑھتی جاتی، باہر سے آنے والا مذہب بھی خراب. ٹھیک ہے، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس وقت ہجرت سفر کرتے ہوئے آئے، جن کا مزار بھی ہے سری نگر کے اندر، قبر شریف بھی ہے ان کی، اور کشمیریوں نے بر صغیر کے اندر سندھیوں سے بھی پہلے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، فخر کی بات. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے کے فوراً بعد کشمیر کے اندر اسلام آیا. ٹھیک ہے، اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی گئی، اور تب سے اسلام کی روایت وہاں سے چلی آ رہی ہے. اس سرزمین کے اوپر آپ سوشل میڈیا پہ کیا گیا کلچرل حملے کے لیول کا اندازہ کریں کہ لوگ باہر سے آنے والے حملہ آور سے متنفر کیے گئے، پھر باہر سے آنے والے نظریات اور مذہب سے متنفر کیے گئے، اور تقریباً کو 7-8 کیسز ہیں ایسے جن میں لوگوں نے اسلام ترک کر دی. ظاہر پاکستان میں رہ کے اگر وہ ایسا کریں گے تو پرا مار دے گا ان کو. 2-3 اس میں مارے گئے، باقی کو یہاں سے ویزا لگا کے تو انڈین نے، بی جے پی نے ریسکیو کروا دیا. آج کل وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے اور اسکینڈینیوین ممالک کے اندر بیٹھ کے تو وہاں پہ وہ بکواسیات کرتے ہیں. خیر، ان میں حملے کے مختلف طریقے ہیں، تو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جاتا ہے. ایک جو ہے نا وہ اور بھی طریقہ کار ڈھونڈا ہوا ہے. یہ آج کل چوتھے کے دن یہ جو لٹریچر فیسٹیول لگ جاتا ہے نا، اس میں ایسے ایسے لوگ بلائے جاتے کہ ان لوگوں کو اگر میں ایک صاحب کا تعارف کروا دوں، یہ ماشاءاللہ نیوزی لینڈ سے تشریف لاتے ہیں، اروند سہارن، پتہ نہیں سہارن، شاید سہارنپور سے سہارن. ٹھیک ہے، یہ اروند سہارن صاحب ہیں جی. ٹھیک ہے، آپ چوتھے فقرے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی جڑا ہے نا وہ آئیے رہا آدھا جنٹی رہی. ٹھیک ہے، اور اتنی وہ شستہ قسم کی اردو بولیں گے، کوئی اس میں ہندی کے لفظ کی ملاوٹ نہیں کریں گے. اور یہاں پہ وہ اس طرح کے ایونٹ پہ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے ان کو ٹٹولا ہے، تو آگے جو میں جس یہاں سے میں نے شروع کیا تھا، پھر ان کو یہاں پہ آ کے مختلف مارننگ شوز میں بھی بٹھایا جاتا، اور مارننگ شو کے اندر بیٹھی ہوتی ہے جہالت آگے سے. ٹھیک ہے نا، وہ جہالت جو پوچھتی ہے کہ یہ فارمولا 1 جو کار بنائی ہے آپ نے، اس کا فارمولا کیا ہے، اس طرح کی جہالت بٹھائی ہوتی ہے، اور وہ جہالت ایسے 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 کر رہی ہوتی ہے. اور اس کو جو سکرپٹ لکھ کے دینے والا ہے وہ ہے عمران ڈو، جو کہ فیض حمید پروجیکٹ کے تحت میڈیا کے اندر ان کیا گیا ہے. نہ اس کے فرشتوں کو پتا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اور نہ وہ جو سامنے بٹھائی ہوئی ہے یا بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا بکواس کرتا ہے. اور تو اور جناب اوریا مقبول جان جیسے لوگ بھی اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. جب اوریا صاحب جا کے اس سے ملے ہیں نا، تو خاک سار کا یہ بندھن ٹوٹ گیا. اب میں اس موضوع کے اوپر ابھی میں نے شروع نہیں کیا، جو ریسرچ میں نے کر کے رکھی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں آج سے اس موضوع کے اوپر ولاگ شروع کرنے کا اہتمام کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ بہت مضبوط آدمی ہے، لوگ ہیں، آپ کو چاہیے چٹخارا. چٹخارا نہیں ہوگا بھائی،
اور اس کے ویوز بھی نہیں آئے گے، ویوز جائیں بھاڑ میں. ہم پہلے کون سا ولاگ ویوز کے لیے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا قومی اور ملی فرض ہے کہ ہم اس اٹیک کو سمجھیں، ہم اس انویژن کو سمجھیں. یہ ارون صاحب کا بھی آپریشن کریں گے پورے کا پورا کہ یہ پائیا ہے کون، یہ کس ایجنڈے پہ آتا ہے، اعتزاز احسن اس کا میزبان کیوں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، وہ ملنے کیوں جاتا ہے، اور یہ مقبول جان اس سے، یہ سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ. وقت زیادہ ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.